मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मेरे पास तो कितने लोगों की कॉल्स आई हैं। जब मैं कॉल उठाया करता था वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ लोग एकदम जलना शुरू हो जाते हैं, यार पता नहीं कौन सी कॉल आपके, हम तो करते हैं तो उठाते नहीं मुफ्ती साहब। जब मेरा मूड होता है ना तो मैं कॉलें उठाना धड़ाधड़ शुरू कर देता हूँ, फिर एकदम बंद कर देता हूँ। आप क्या ऐसा क्यों? अब मेरी मर्ज़ी है, और क्या, मेरा फ़ोन है, मेरी जेब है, मेरा कान है, मेरी मर्ज़ी, और क्या इसमें आप ये इसमें क्यों का क्या मतलब। मैं जब देखता हूँ कि भाई मैं पागल हो रहा हूँ फ़ोन सुन सुन के, तो मैं बंद कर देता हूँ। अब लोग कहते हैं इतनी ज़रूरी बात है, इतनी ज़रूरी बात है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब थे, वो बेचारे डॉक्टर बन के उनका ख्याल ये था कि मैं लोगों का इलाज करते करते ख़ुद दुनिया से चला जाऊँ। कोई महल्ले में कोई इमरजेंसी हो, लोग उनका गेट जाके बजा रहे हैं। अब जाहिर है इमरजेंसी तो होगी ना, किसी का हार्ट का मसला होगा, किसी के गुर्दों में पेन होगा। वो डॉक्टर बेचारे का ऐसा हशर किया लोगों ने कि वो उसको खुद हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर साहब को खुद क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि कोई किसी भी, अब लोग तो आएंगे भाई इमरजेंसी है यार, हम कुछ तो करो इसको, कुछ तो नींबू चटाओ, कुछ कहवा पिलाओ, कुछ टीका लगाओ, कुछ तो करो ना भाई। ठीक है, हम बड़े हॉस्पिटल जाते जाते तो टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब ये आप सो रहे हो और ये बंदा, लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़ें। डॉक्टर साहब ने अपना इलाज ये किया, उन्होंने बोला भाई मैं तो मर जाऊंगा इसी तरीके से, ना दिन में चैन ना रात में चैन। वो रात को नींद की गोली खा के सोते थे, और गेट के सबसे कोने वाले बिल्कुल दूसरी तरफ जहाँ आवाज़ ही ना आए, बेल भी रात को बंद कर देते थे। एक दिन कोई महल्ले में इमरजेंसी हुई, किसी को अटैक हुआ, क्या हुआ, जाके दरवाज़ा बजाया डॉक्टर साहब का। गेट था लोहे का, धाड़ धाड़ धाड़, डॉक्टर जूं भी नहीं रेंग रही उनके ना। फिर पत्थर उठा उठा के मारना शुरू किए लोगों ने। अबे खोल, बंदा मर रहा है। वो अंदर पड़े हुए सो रहे हैं। वो अपना फजर की नमाज के पाबंद थे, उठ के आए थे बहुत अच्छे। अपनी वालदा की खिदमत की वजह से अमेरिका का उन्होंने वीज़ा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका उनको जॉब मिल रही थी, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा मेरी माँ की खिदमत करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये नहीं कि ओल्ड हाउस में ईदी सेंटर में जमा करा के अम्मा को निकल जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अच्छे आदमी थे, सबसे पहले तो अपनी माँ है ना। तो मुझे वो मंजर याद है, पत्थर मार रहे हैं ताड़ ताड़ ताड़। मैंने कहा इतने बम धमाके तो पूरी महल्ला निकल आता था, वो नहीं उठते थे। वो अपना आराम से फजर के बाद उठ के आते, नमाज पढ़ते। क्या हुआ कि उनको कोई गरज ही नहीं उससे। वो कहते भाई मैं खुद हार्ट पेशेंट बन चुका हूँ, ऐसे तो हर दूसरे दिन कोई आएगा, कभी किसी का कोई इमरजेंसी। एक खिदमत का भी एक उसूल है ना, एक तरीक़ा है, उस तरीके से होगी। लोग कहते हैं हम किससे मसला पूछें, आप अगर इतनी इमरजेंसी में फ़ोन नहीं उठाओगे तो भाई मैं अकेला पूरी दुनिया में मुफ्ती नहीं हूँ। आप बिनोरी टाउन फ़ोन करो, आप जामिया फ़ारूक़िया फ़ोन करो, गूगल पे सर्च करो, बिनोरी टाउन का नंबर आएगा, जामिया रशीद का नंबर आएगा, दारुल उलूम कुरंगी का नंबर आएगा। आप पंजाब में हो तो जामिया अशरफिया का नंबर आएगा। ये सारे दीन के इदारे हैं, आपको शरई मसाइल बोलो बताएंगे, तो आपको बताएंगे, ये गाइड करेंगे। तो हर वक्त नहीं उठाया जा सकता फ़ोन। जब मैं समझता हूँ बिल्कुल वो पुराना जो दिमाग यानी फ्रेश हो गया है ना, फिर मैं फ़ोन उठाना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है भाई कोई बेचारा वाकई, तो ये स्टाइल है हमारा। आप कह सकते हैं टाइम मुतय्यन करते, वो करके देखा वो भी नहीं बन पा रहा। उसमें फिर लोगों, मुझे कोई इमरजेंसी काम पड़ता है तो लोगों को फिर फ़ोन नहीं उठा पाता। खैर, तो और बार बार ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अब भी लोग मेरे पास आके मुसल्लत हो जाते हैं कि हमें रिश्ता बताएं, रिश्ता बताएं, रिश्ता बताएं। मैं नहीं बताता रिश्ता, मैं मारना पीटना शुरू कर दूंगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। इंसान की बर्दाश्त की एक इंतहा हो। कल भी एक साहब आए, ऐसे बातों बातों में घुन्ने बन के ऐसे आराम से आके यूं करके बैठ गए, और ऐसे ना यूं कर रहे हैं जैसे बिल्कुल मुझे कोई काम है ही नहीं। स्टाइल से मैं समझ गया बेटा ये बंदे को रिश्ता चाहिए। तो मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ अपना, मसरूफ़ था मैं ना ऑफिस में। मैं उन्होंने कहा आप करते ना, मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पर। मुझे पता था कि इतना नेक नहीं है ये। फिर वही थोड़ी देर में रिश्ते की बात, वो अगर मैं आपके बयान सुन के बहुत मुतासिर हुआ हूँ, अगर कोई एक आध कहना ये चाह रहे थे अच्छी सी बेवा मिल जाए, मैंने कहा भाई मैं रिश्ते नहीं कराता। फिर भी नहीं कह रहे हैं, चले मैं वैसे ही बैठा हूँ, कोई हो तो बताएं।
میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں, بڑی مہربانی آپ کی. تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں اتنا نیک کام ہے آپ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو میں یہ والا کام شروع کر دوں گا. اس سے زیادہ ضروری کام ہے, یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم راستے میں سبیل کھول کے بیٹھ جائے پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے تو گنہگار ہوگا, ثواب نہیں ملے گا اس کو, اس لیے کہ اس کے لیے عالم بننے کی کیا ضرورت تھی. کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا کلینک بند کر کے لوگوں کو مٹکے لے کے پانی پلا رہا ہو, آ جا بھائی فری میں شربت پلا رہا ہو, کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے, یا کلینک بند کر کے رشتوں کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہو. مجھے بتاؤ جینا ہاسپٹل میں کوئی اچھا سرجن ہے, کبھی اس کے پاس گئے کہ حضرت میری کوئی اچھی سی شادی کراتے ہیں, وہ کہے گا بھائی تو گردے کٹوانا ہے, تو پتھری نکلوانی ہے, تو میرے پاس آ, یہ کوئی شادی دفتر نظر آ رہا ہے تجھے. اب آپ اس کو یہ دلیل دو گے کہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے آپ. وہ کہے گا میں یہ جو چاپڑ لے کے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ, چھری چاپڑ, یہ کیا کر رہا ہوں میں, گوشت کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں قصائی نظر آ رہا ہوں تجھے. میں زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, لوگوں کے دل کا آپریشن کر رہا ہوں, میں وال سیٹ کر رہا ہوں. تو شادی دفتر بنے میرے بھائی رشتوں کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر شادی کی باتیں کیوں کرتے ہو, تو باتیں تو قرآن نے بھی کی ہیں, ترغیب دی ہے. نکاح کی ترغیب دینا یہ علماء کا ٹاپک ہے, شادیاں کرانا یہ علماء کا ٹاپک نہیں ہے. سمجھتے ہو, نکاح کی ترغیب تو ہم ترغیب نہیں دے رہے رشتے والے, وہ ہمارا کام ہے, وہ قرآن و سنت کا کام ہے. تو یہ نہیں کیا کریں بہت زیادہ, اس میں آدمی کو پھر ہوتا ہے پھر میں بد اخلاقی پہ آؤں گا, ایک دفعہ بول دیتا ہوں نہیں کراتا, پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر چپک جاتا ہے. بھائی نہیں ہے, ناممکن ہے, ہوگا بھی تو بھی نہیں بتاؤں گا میں, جاؤ. اچھا اتنے تیز ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے وہ آپ اس کو بتا رہے تھے نا, اس کو کیا بتا رہے تھے, حالانکہ اس کو بھی میں ٹرخا رہا تھا ٹرخا رہا تھا اس کو بھی میں. تو ہمارا کام مردوں کو نہلانا ہمارا کام نہیں ہے. دیکھو ہم غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے, مردے آپ خود نہلایا کرو اپنے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ صاحب اتنا ثواب کا کام ہے, آپ محلے میں جا کے مردے کیوں نہیں نہلاتے, کسی کی میت ہوتی ہے آپ کیوں نہیں جا کے نہلاتے اس کا مردہ, اتنا ثواب ہے اس میں. میں نے کہا دیکھو خود نہانا بھی تو ثواب ہے نا. کہتے ہیں نہیں لوگوں کو مردوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ جا کے نہلا دیا کریں, ثواب مل. میں نے کہا لوگوں کو تو خود بھی نہانا نہیں آتا, غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے, تو میں جا کے بالٹیاں پانی ڈالوں گا ان کے اوپر, یہ ہے سنت طریقہ. بھائی ہم طریقہ بتائیں گے, چاہے مردے کو نہلانے کا ہو یا خود نہانے کا ہو, نہانا آپ نے خود ہے تو آپ اپنی میت کو خود نہلائیں گے. بیٹا باپ کو نہلائے گا, بھائی بھائی کو نہلائے گا, بیٹی ماں کو نہلائے گی. یہ تو عیدی سینٹر سے بھی یہ کام نہ کروایا کرو, بری حرکت ہے. میت کو عیدی سینٹر بھیج دینا نہلانے کے لیے انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تمہارے باپ جس کی موت ہوئی ہے کمبختو, بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے, کم از کم آخری خدمت تو خود کر لو اس کی. اتنی نفرت اس کی باڈی سے کہ عیدی سینٹر بھیج دیا جاؤ, نہلا کے لے آؤ. کس مذہب نہ ہونا, اور یہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارا جس طرف جا رہا ہے, اللہ کی پناہ ہے, 100 دفعہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس کلچر سے, کہ کم از کم یار آخری خدمت بیٹی ماں کی کر لے, اس کو خود نہلا تو دے. ایسا ہوتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ کام علماء کا ہے نہیں, میتوں کو نہلانا, میتوں کو کفن دینا. بعض لوگ پروفیشنل بیسس پہ یہ کام کر رہے ہیں, ان سے کروائیں آپ, یا ویسے ہی کوئی فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو کرو, میں نہیں کروں گا یہ کام. سمجھتے ہو؟ تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے یار. میں عرض کر رہا تھا بھائی اندر کے آدمی کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ یہ پیغمبروں کا کام ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں فون سنا کرتا تھا, ابھی بھی کبھی کبھار اٹھا لیتا ہوں, کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں کہ ہم نفسیاتی ڈاکٹروں سے علاج کر رہے تھے, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے تھے, مگر آپ کے بیان سن کے وہ ڈپریشن ہماری ختم ہو, گولیاں چھوٹ گئیں. میں اپنی خدا نخواستہ تعریفیں نہیں کر رہا, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اسلام کا کمال ہے, مذہب کا کمال ہے. اور یہ میرے واقعہ نہیں, تبلیغ جماعت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت لگایا اور ڈپریشن ان کی ختم. میرے والد صاحب سفر کر کے آ رہے تھے, اپنے والد صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا. بہت کہہ رہے میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں, تو ایک صاحب بیزار تھے, بیوی بچوں سے گھریلو جھگڑے تھے, انہوں نے کہا میں کراچی جا کے خودکشی کروں گا. والد صاحب سے ان کی گپ شپ ہوئی نا. یہ وہ دور تھا جب بہت کم لوگ تبلیغی جماعت کو جانتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تبلیغ سے اس وقت جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوا کرتی تھی.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست تعلق رکھا انہوں نے. تو ٹرین میں آمنے سامنے بات چیت ہوئی, بندہ خود کچھ آپ کہہ سکتے ہیں لاہور میں ہی کیوں نہیں کر لی, کوئی حکمت ہوگی کہ بھئی کراچی جا کے مروں گا, بڑا شہر ہے, واللہ عالم, مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, جو مجھے واقعہ کی روح یاد رہ گئی. تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا دین کیا ہے. انہوں نے, جب آدمی انہیں پریشانی میں ہوتا ہے دین وین سمجھ میں نہیں آتا, کہتا ہے میرا ارادہ ہے بس جا کے میں مر جاؤں گا. ان کو والد صاحب نے کہا میرے کہنے پہ نا ایک دفعہ مکی مسجد چلے جاؤ. اس وقت مکی مسجد میں شب جمعہ ہوتا تھا. ایک دفعہ کہاں چلے جاؤ؟ مکی مسجد. ایک دفعہ مرنا ہی ہے نا, تو وہاں جا کے ایک ٹرائی کر لو, ایک رات جمعرات کی وہاں گزار لو, اس کے بعد مر جانا. اس نے کہا چلو بھائی, مرتا کیا نہ کرتا. چلا گیا. والد صاحب گھر آ گئے. اب کوئی فون وون کا استعمال نہیں ہوتا تھا اس وقت, موبائل فون کے کوئی رابطہ ہو, ختم ہو گئی قصہ. والد صاحب کا ایڈریس اس نے لے لیا تھا. تو والد صاحب نے بتایا کئی مہینے کے بعد اس کا خط آیا کہ وہ ایک رات میری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی تھی. اس نے بتایا میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی ہے, جماعت میں 4 مہینے لگا دیے, اور مجھے جو سکون ملا ہے میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ایسے ایک نہیں ہے, ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ نے تبدیل کر دی. اور جو مذہب سے جتنا دور ہوگا, چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, اندر کے آدمی کے ٹھیک ہونے کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. دیکھو رکشہ والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, لیکن عین ممکن ہے اندر سے ٹھیک ہو. ہوتے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو. جس طرح سے ڈرائیونگ کرتے ہیں نا اس سے لگتا نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں. کل ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا رکشے والے نے, کیونکہ اس کا پچھلا شیشہ ہی نہیں تھا, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا پیچھے. اب یہ تو غلط ہے نا یار, تم شیشہ تو لگاؤ. پر پچھلے ہفتے ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, رکشے والے نے ایسے ٹن مارا رکشہ الٹ گیا, ان کی ٹانگ کٹ گئی, ٹوٹ گئی, جوان آدمی کی. تو رکشے والے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم نے بھی کبھی کبھار رکشے میں سفر کرنا ہوتا ہے, زیادہ آدمی نہیں کر سکتا, لیکن رکشے والا بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے, حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اور بہت ایجوکیٹڈ آدمی بھی 2 نمبر ہو سکتا ہے. ہماری اسمبلیوں میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ جاہل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں نا. تو آپ دیکھو نا ملک کا حشر کیا کیا ہوا انہوں نے. جب سے پاکستان بنا ہے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی اسمبلیوں میں جا رہے ہیں, زیادہ تر. میں بیان میں کچھ چیزیں بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے مفتی صاحب لو بھائی آپ نے ہماری سیاست شروع کر دی ہے. آپ اگر کوئی چیز منگوائیں نا ایئرپورٹ سے رشوت دیے بغیر, آپ جائز کسٹم دیکھ کے بھی نہیں بہت دفعہ چھڑا سکتے, اتنا رلاتے ہیں آپ کو. سارے پڑھے لکھے, جو کسٹم میں آفیسر ہے تو پڑھا لکھا ہے. اب میں پورا واقعہ بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ آفیسر کہے یار مجھ سے آپ اپنی چیز لے لو یار, ٹھیک ہے نا, غلطی ہو گئی. میں پورا واقعہ نہیں بتا رہا, آدھا تو بتا ہی دیا ہے نا, آدھا تو بتا ہی دیا. تو آپ کسٹم دے کے بھی نہیں اپنی چیز چھڑا سکتے یار. اتنی ڈپریشن, اتنی ٹینشن دیتے ہیں بندے کو. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, اگر بزنس میں یہ رشوت کا ماحول ختم ہو جائے, کتنے سکون سے لوگ ایکسپورٹ کریں چیزوں کو, امپورٹ کریں, کیسی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. ایک عذاب جان ہے. اب یہ جو نسلا ٹاور گرایا ہے نا, اس میں کیا ہوا ہے, جن گورنمنٹ کے آفیسرز نے پرمیشن دی ہے کہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں, قصور تو ان کا ہے نا, قصور تو ان کا ہے. 40 سال ہو جاتے ہیں, 30 سال ہو جاتے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں, پوری زندگی ان کی وہاں گزر گئی, اور جناب عدالت سے نوٹس آتا ہے کہ غیر قانونی جگہ ہے. اور اب ایک آدمی جو فلیٹ خرید رہا ہے اسے کیا پتا کہ غیر, وہ تو سارے ڈاکومنٹ دیکھے گا. ڈاکومنٹیشن کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. کہیں بھی چلے جاؤ نا اداروں میں, آپ دیکھو حال کیا ہے, اتنی پریشانیاں, اتنی پیچیدگیاں. تو یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اندر کا آدمی ٹھیک کرنا میرے بھائی یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں کو فالو کرو,
تو میں جو بات لے کے چلا تھا وقت بھی پورا ہو گیا ہے, کیونکہ مجھے بھی اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے کی بہت سخت ضرورت ہے نا, تاکہ ٹائم پہ بیان ختم کروں میں. تو میں نے یہ دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں کہ میں پورا ٹھیک ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کروانا ہوگا تو بزرگوں سے ہی رابطہ کروں گا میں. بزرگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, سمجھتے ہو, کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے نا, دیکھو باہر کے پارٹ سے یہ آپ کا ہاتھ ہے, آپ کی ٹانگیں, آپ کی آنکھیں, ناک, کان, یہ سارے باہر کے پارٹس. یہ قوتیں, آنکھ جب 6/6 ہو اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے. کانوں میں ایک حد تک سننے کی صلاحیت ہو, اس سے زیادہ بڑھے گی تو بھی مر جائیں گے آپ. ہر چیز سن رہا ہے کان نا آپ کے, تو ذرا سا دھماکہ ہوگا آپ کو محسوس بہت زیادہ ہوگا, آپ کا دماغ ویسے ہی پھٹ جائے گا. تو جتنا اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے اس میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دانت میں اتنی طاقت ہے کہ لوہے بھی چبا رہے ہو آپ, تو خطرناک ہے آپ کے لیے, اس لیے کہ پھر آپ لوہا چبا کے کھا جاؤ گے, پیٹ تھوڑی برداشت کرے گا. یہ دانت اتنا ہی چبا سکتا ہے جتنا میدا آپ کا برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ دانت کو بھی اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے خاص اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. تو خوب سمجھ لے, اندر کے انسان کی بھی کچھ قوتیں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی. اندر کی قوتوں میں ایک قوت ہے خوف, ڈرنا, ایک قوت ہے محبت کرنا. تو یہ جو خوف ہے, خوف, اس کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے. اگر اس کو بے لگام چھوڑ دو گے, جس سے نہیں ڈرنا اس سے بہت زیادہ ڈرے گا, جس سے ڈرنا ہے اس سے بالکل بھی نہیں ڈرے گا. جیسے بچہ جو ہے نا, بچہ, آپ چھوٹا بچہ جو ناسمجھ ہوتا ہے اس کے سامنے شیر لا کے بٹھا دو, عین ممکن ہے وہ نہ ڈرے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا, سمجھ رہے, عین ممکن ہے کہ وہ نہ ڈرے. اور آپ اس کے سامنے ایک موم بتی رکھ دو یا کوئی ڈراؤنی سی چیز لا کے رکھ دو, ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے, حالانکہ وہ کھلونا ہے, وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. تو بچے کو آہستہ آہستہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے نہیں ڈرنا. اچھا, جانوروں میں یہ آٹومیٹک ہے. مرغی کا ایک دن کا چوزا ہوگا, بلی کو دیکھ کے ڈرے گا, بچہ بلی کو دیکھ کے نہیں ڈرے گا. جب وہ دیکھے تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا, سمجھدار, پھر ڈرنا شروع کرے گا, ورنہ نہیں ڈرتا وہ, حالانکہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو. ہماری چھوٹی بچی ہے, اس کو بلی کا نہیں پتا تھا نا کہ بلی بھی مار سکتی ہے. اس نے بلی کو اٹھا کے ایسے ایسے یوں کر کے, ابے ہم نے کہا بھائی کو, اس نے, بلی بھی گھنی بن کے نا بڑے آرام سے, ہم نے کہا تو بلی انجوائے کر رہی ہے, ورنہ ہم یہ پنگا بلی سے نہیں لے سکتے. تو بلی نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے جھولے دلا رہی ہے, لیکن ماں باپ بچاتے ہیں نا بھائی, مار دے گی, پنجا ونجا, غصہ آ گیا, بچوں کو نہیں ہوش ہوتا. تو خوب سمجھ لیں, اندر کا خوف کس سے کتنا ہو, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ بھی آپ مینٹین نہیں رکھتے ہو, یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے, کس سے زیادہ ڈرنا ہے اور کس سے کم ڈرنا ہے. تو سب سے زیادہ شریعت نے بتایا کہ ڈرنا کس سے ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اور کتنا ڈرنا ہے, اتنا نہیں کہ خوف مسلط ہو جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, اے اللہ ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دے جو گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے. بس اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے. ایک خاتون نے مجھے واٹس ایپ پہ آڈیو بھیجی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں تصوف کے فلانی منزل پر ہوں, تو میں کوئی بزرگ تلاش کر رہی ہوں کہ مجھے تصوف کی یہ والی منزل تک پہنچا دے. پتہ نہیں 17ویں منزل یا 16ویں منزل, سمجھ رہے ہیں بات کو, اور وہ کیفیات نہیں بن پا رہی اور وہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی بزرگ چاہیے مارکیٹ میں, ایسے بزرگ, ان کے بقول شارٹ چل رہے ہیں. یہ تو میں اپنی تعبیر کر رہا ہوں, انہوں نے یہ شارٹ واٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. شادی شدہ خاتون ہیں, شوہر ہیں, بچے ہیں, تو میں مطمئن نہیں ہو پا رہی. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ والی منزل اور پھر یہ تصوف میں, پھر وہ جو پتہ نہیں کون کون سی تصوف کی اصطلاحات. میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا آپ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ ہاں جی اللہ کو راضی کریں. میں نے کہا 5 ٹائم نماز پڑھیں, اللہ توفیق دے, رات کو تہجد پڑھ لیں, 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے سامنے لمبی دعا مانگنے کا
معمول بنا لیں. گریوی بھی ہے, تہجد گریوی ہے. اور زیادہ نیک بننا ہے, صبح شام کی تسبیحات, سمجھے, فجر کے بعد 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ, درود شریف, استغفار, اور شام کو بھی. اور اپنے میاں کو کی شکر گزار بنیں, بچوں کی تربیت کی فکر کریں. اتنا صحت کے لیے بولو کافی. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ تصوف کی کتابیں پڑھنا بند کر دیں, ورنہ آپ کی کھوپڑی اوپر سے کیا ہو جائے گی, آؤٹ ہو جائے گی. میں تصوف کا منکر نہیں ہوں. صوفیہ کرام جو پہلے مجاہدے کرواتے تھے نا, اس کا مقصد بھی یہی تھا. یہ چیزیں جب آدمی کتابیں پڑھ کے کرنا شروع کرتا ہے نا, یا ایسے لوگوں سے کہ مجھے ڈر تھا کہ ایسا بزرگ نہ مل جائے ان کو کہیں, وہ ان کو ایسے وظیفے بتا کے پتہ نہیں کون سی منزل پہ پہنچا دے. وہ بھائی اپنے حدیث میں آتا ہے عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے. اپنے گھر کو فوکس کرو, اللہ کی یہ عبادت کافی ہے. اور عورتیں تو ویسے بھی دماغی طور پہ کمزور ہوتی ہیں, ان پہ زیادہ آپ بوجھ ڈالیں گے تو وہ تو بالکل سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ سے اتنا خوف مانگ. اور میں نے کہا اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو اور بھول جاؤ پھر اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اتنا خوف چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ. آج اتنا خوف بھی نہیں ہے, اور جس میں ہے وہ وہمی بن جاتا ہے. اس خوف کو بھی اعتدال پہ لانے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں نا انسان کو کے دماغ کو مینٹین رکھنے کے لیے, جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے, آئل چیک کیا جاتا ہے, بائکوں کی سروس ہوتی ہے, ٹیوننگ ہوتی ہے, اسی طرح انسان کی بھی سروس اور ٹیوننگ کی ضرورت ہے. اس میں خوف اتنا ہے یا نہیں ہے, یہ بزرگ کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر نہیں کرتے. اب دیکھو, ان ڈاکٹر نے شوہر سے طلاق کا مشورہ دے دیا, تو کیا مطلب, اللہ کا خوف پیدا ہونا یہ چاہیے. اس عورت کو کہو کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر. یہ جو تم ناشکری کر رہی ہو نا, شوہر اگر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے اور عورت اس سے خلا مانگتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ خوف تمام خوفوں پہ مسلط ہو. اور اگر یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا یہ, لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نظر آئے گا, اس وقت خوف کا فائدہ نہیں ہوگا. تو محبت کتنی پیدا کرنی ہے, خوف کتنا پیدا کرنا ہے, لالچ کتنی پیدا کرنی ہے, حرص کتنی پیدا کرنی ہے, طمع کتنی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس میں اعتدال کیا ہے. کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے, یہ ٹاپک ابھی بہت زیادہ باقی ہے, تو پھر موقع ملا اگلے ہفتے اس کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے کہ یہ تمام چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں اور کیسے اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں. خوف پیدا کیسے ہوگا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ محبت کیسے پیدا ہوگی, خوف کیسے پیدا ہوگا, کس سے محبت کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, یہ تمام چیزوں میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک یہ ساری چیزیں اعتدال پہ نہیں آتی, انسان کو سکون کبھی بھی نہیں, وہ اندر سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب بگڑا ہوا ہے تو جیسے اوپر سے بگڑے ہوا ہو تو سکون ملتا ہے. آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو, آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہو, آپ کی شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے تو سکون میں ہوگے. تو ایسے ہی میرے بھائی, اندر کا انسان اگر اوپر نیچے کلابازیاں کھا رہا ہے اور اس کے اندر کی قوتیں ان میں اعتدال نہیں ہے, تو اندر کا انسان بھی انسان کا بچہ نہیں بن سکتا, اور اس کو سکون نہیں, بلکہ زیادہ بے سکون ہوگا وہ. اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.